अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वही जंग प्रोग्राम अदबी नशिस्त के साथ। व्यूअर्स, अदबी नशिस्त में वतन अज़ीज़ की उन शख्सियात को हम आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं, ना सिर्फ मुतारिफ़ करवाते हैं बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि अदब के हवाले से उनके जो कारहाए नुमाया हैं वो आपके सामने आएँ। अलावा अज़ीं अदबी नशिस्तों में हमने मुख्तलिफ़ शख्सियात को इसलिए भी ज़हमत दी है कि अदब के साथ साथ उनकी दीगर शोबाजात में जो कारगुजारी है वो भी हमारे नाज़रीन को हम बता सकें। आज की जो शख्सियत हैं अगर देखा जाए तो वो ना सिर्फ अदब नवाज़ हैं बल्कि एक रिनोड मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, पेशे के अतबार से वो वकील हैं। इसके अलावा वो स्पोर्ट्स में भी माशाल्लाह रोज़ाना जो है वो योगा के हवाले से लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज की बात के उन्वान से उनका एक तवील अरसे से सिलसिला चल रहा है। इन तमाम बातों पे हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अबलो तनवीर साहब से। अबलो तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं भाई साहब? खैरियत हाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से थोड़ा सा टाइम दिया जी बहुत पाकिस्तान शुक्रिया, को। आपका भी बहुत शुक्रिया। बल्कि सवाल का आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि बैक वक्त इतने सारे काम जो आप कर रहे हैं, शोबा वकालत जो है वो भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, अर्ली आप उठते हैं, उसके अलावा अदब के हवाले से भी आप माशाल्लाह, और सबसे बढ़कर ये है कि आप एक लिटरेरी इंसान हैं। अब ये तमाम काम जो है वो आप कैसे सर अंजाम देते हैं? ज़ाहिर है कि 24 आवर्स होते हैं आपके हमारे पास, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताइए कि किस तरीके से मैनेज करते हैं। जी भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्या होता है कि हम अपने मेंटोर जो होते हैं, वो हमारे सीनियर जो होते हैं, हम कुछ उनसे सीखते हैं। अदब के बारे में जिस तरह आपने तारुफ करवाया, बहुत शुक्रिया। मगर अदब में हम एक तालिब इल्म की हैसियत है, हम तालिब हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल है, हदीस है कि वो दिन इंसान का ज़ाया हो गया जिस दिन उसने कुछ न सीखा। तो हम रोज़ सीखते हैं, रोज़ बताते हैं, रोज़ शेयर करते हैं। तो ये सिलसिला तो अज़ल से अबद तक है और आखिर तक जब तक सांस है चलता रहता है। तो तालिब इल्मी में जब तक इंसान ये नहीं समझता कि मैं तालिब हूँ, वो जब समझता है कि मुझे आ गया तो वो सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुर काबायती में, भेरिए ए भाइए इं विडोड़ों कांद। विडोड़ों कहते हैं कि नाराज़ हो गया, कांद मालिक, यानी तुम खुद को जो है काम भी कर रहे हो, कुछ चीज़ हासिल कर रहे हो, उस पर अतरा रहे हो। यानी हमें अतराना नहीं चाहिए, हमें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मुझे आ गया। भेरिए ए भाइए इं विडोड़ों कांद, वेठी ओट अर्ट सी पाए गिचे में पांद। यानी जिस तरह गले में कोई चीज़ पहनी होती है, इस तरह वो अर्ट जो होता है, चरखा, आप काटते रहो। कापाती लेडीज़ करती थी ये काम, अब तो मतलूब हो चुका है। तो इसी तरह करते रहो, हर वक्त जैसे गले में हार हो इस तरह काम करते रहो। भेरिए ए भाइए इं विडोड़ों कांद, वेठी ओट अर्ट सी पाए गिचे में पांद, तुझो वणमांद कितो वितो न थिए। यानी जो तुम ज़िंदगी में करोगे फिर वो ज़ाया नहीं होगा। अब इस चीज़ पर कि बहुत सी चीज़ें हम किस तरह करते हैं, तो ज़ाहिर है मैं एज ए तालिब इल्म स्टडी के, तो सबसे पहला मेरा मुताला सिंधी अदब पे शेख हया साहब का रहा। तो वो भी रिनाउंड जो है पर्सनैलिटी थे और शख्सियत थे। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बाद कहा जाता है लतीफ़ सानी है, इनको लक़ब दिया गया। तो वो पेशे के एतबार से वकील थे, सखर बार के मेंबर भी रहे, बार के भी मेंबर रहे, सियासत से भी वाबस्तगी रही। अदब उन्होंने बेतहाशा, उनकी ऑटोबायोग्राफी के 4 वाल्यूम हैं, किते तबन बुथक मुसाफिर, यानी कब कहीं तो टूटेगा। फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इतना लिखा कि मैं हैरान हो गया कि इंटरनेशनल अदब उनके सामने समझे कि पानी की तरह घोल के पी लिया उन्होंने। उसके बाद सिंधी अदब तो था ही था, उर्दू अदब, सारे अदब पे उनकी बड़ी कमांड थी, फ़ारसी के बड़े माहिर। तो वकील, आखिरी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने वो वाक़यात लिखे हैं कि वकालत में जो केसेस मेरे सामने हैं, बड़े बड़े केस उन्होंने डील किए। तो मैं जब तकरीबन 15-20 साल पहले जब ये मुताला कर रहा था, तो मैंने भी अपने अंदर महसूस की कि ये भी शख्स था, तो इसने भी कामयाब ज़िंदगी गुजारी, कामयाब वकील है, कामयाब अदीब है और यादाश्त बेतहाशा। तो ये सोचकर मेरे अंदर जज्बा हो गया कि आदमी के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म पेट के लिए भी करे, उसके बाद अपने जहन के लिए करे, फिर माशरे के लिए करे। तो ये चीज़ें हमें जो है इंटाइस करती हैं, हमें जोश देती हैं कि हमें कुछ ना कुछ
کچھ کرنا چاہیے, صرف ایک چیز کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ابڑو صاحب کہتے ہیں کہ مطالعہ ذہن کی ایک بہترین ورزش ہے. جسمانی ورزش کے حوالے سے تو آپ ظاہر ہے اپنے جو بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ ارلی مارننگ آپ یوگا کرتے ہیں. ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, میرا ایک سوال تھا جو کہ آپ نے خود ہی اس طرف آ گئے ہیں, شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ایاز صاحب کے حوالے سے. ایز اے موٹیویشنل اسپیکر جب ہم آپ کا وہ پروگرام دیکھتے ہیں آج کی بات, تو ان شخصیات کو موٹیویشن میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ان شخصیات کا جو تعارف ایک عام قاری کے ذہن میں ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ شاید صوفیزم یا زیادہ سے زیادہ یہ ادب کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن موٹیویشن جو ہے اس کا کہیں کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا. لیکن آپ نے ایک بڑا اچھا اس کو ایک جدت دی ہے, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. الحمدللہ ہم نے چینج یہ لے آئے ہیں کہ ایک تو موٹیویشن جو ہمارا انٹرنیشنل چل رہی ہے, جس میں برائن ٹریسی کا نام لیں, روبن شرما کا نام لیں, ڈیل کارنیگی تو پائنر ہیں تو ان کا نام لیں, تو وہ موٹیویشن کیا ہے. برائن ٹریسی کا نام لیں اگر ہم, روبن شرما کا, تو وہ موٹیویشن ہے ان کی اپنی کریشنز ہیں, تو نئے نئے آئیڈیاز ہیں دنیا میں جو لاتے ہیں. تو نیپولین ہل ہیں, کس طرح دولت کمانی ہے کس طرح. اب یورپین تھیوری ایک الگ ہے, تو اس میں تو مادہ پرستی ہے, اس میں وہ اسلامک روح نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں, تو پھر بھی ہم فالو کرتے ہیں, دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اس کے بعد ہم اپنی آ جائیں ایشین موٹیویشن پہ آ جائیں, تو ایشین موٹیویشن میں کیا ہوتا ہے, زندگی کس طرح گزاری جائے آتی ہے, زندگی میں سکون کس طرح ہو, خوشی کسی طرح ہو, تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ دوسروں کی ایگزامپلس ہوں. ڈیل کارنیگی نے کیا کیا کہ انہوں نے سمجھے ریسرچ کی, تحقیق کی, اداروں میں گئے, مختلف رائٹر سے ملے, کامیاب لوگوں سے ملے, انہوں نے خطوط لکھ کر کمنٹس لیے جہاں نہیں جا سکتے تھے. تو اس کے بعد دنیا نے اس چیز کو فالو نہیں کیا, دنیا نے دوسری طرف ٹرینڈ لے لیا, مادہ پرستی کی طرف, مٹیریلزم میں آ گئے. تو میں نے ڈیل کارنیگی سے یہ سیکھا کہ انہوں نے ادب کا بھی سہارا لیا, بڑے بڑے ادیبوں سے آشنا ہیں, کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں, خود بھی بڑی کریشن ہے, تو دونوں کو ملا کے چلنا چاہیے. تو میں نے تھوڑا سا چینج یہ کیا کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے. آپ بخوبی ایکسپرٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے فلم انڈسٹری سے وابستگی اور آپ کی آشنائی ہے, جانتے ہیں. فلم انڈسٹری میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اسٹوری ہو, کوئی بھی مووی ہو, فلم ہو, اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے, لیسن, مگر ہم انٹرٹین کے طور پہ لیتے ہیں, ہم ایکٹرز کی کاپی کرتے ہیں, ان کی لائف کو دیکھتے ہیں, مگر اصل میں دیکھا جائے تو وہ اسٹوریز ہوتی ہیں. میں نے ایک سیشن کیا تھا, اس میں کہا کہ فلم انڈسٹری تب سروائیو کرے گی جب وہ ادب سے وابستہ رہے گی. دنیا میں بڑی بڑی فلمیں وہ کامیاب ہوئی ہیں جو ناول بیس پہ ہیں, ادب پہ بنی ہیں. آپ رومیو جولیٹ لے لیں, شیکسپیئر کا ہے, اس طرح کے بہت سے ہیں. دیوداس ہے, وہ بنگلہ دیش کا رائٹر ہے. تو کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ادب سے وابستہ ہوتے ہیں. تو اب تھیم آ گیا کہ ادب سے وابستہ ہیں, تو ادب میں تو موٹیویشن ہے, اس میں تو تھیم ہوگا, تو فلموں بھی تھیم ہے. تو میں نے یہ کیا کہ ہماری نیو جنریشن اور لوگ ادب سے دور ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ مطلوب ہو چکی ہے چیز, یہ نہیں ہے, تو وہ مادیت پسندی کی طرف زیادہ ہیں, مغرب سے زیادہ مغلوب ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ لٹریچر کو لا کر اسی سے موٹیویشن نکالی جائے. جس طرح فلم سے نکال سکتے ہیں, ہم معاشرے سے نکال سکتے ہیں, واقعہ سے نکال سکتے ہیں, حکایت سے نکال سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں 12ویں صدی سے مولانا روم اور شیخ سعدی کی ہدایتیں ہیں, اسی سے موٹیویشن نکل سکتی ہے. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا, اسی سے ہے. پھر انٹرنیشنل ادب کو لیا ہم نے, لوکل ادب کو لیا, سندھی ادب کو میں نے لیا. تقریباً میں نے اپنے ہفتے میں جو آج کی بات ہوتی ہے, میں نے یہ کیا کہ سارے ادب کو لیا جائے, اسی سے موٹیویشن ہو, اسی سے آشنائی ہو, لوگوں کو یہ پتہ چلے, ینگسٹر کو یہ پتہ چلے کہ یہ رائٹر ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے. ہم ناول کو, اسٹوری کو, افسانے کو ایک چٹخارا سمجھتے ہیں, مسالے دار چیز سمجھتے ہیں, جس طرح ہم فلم کو سمجھتے ہیں. تو یہ چیز نہیں. سعادت حسن منٹو معاشرے کا ایک کردار ہے, معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں, مگر ہم اس کو ایک چٹپٹا پن سمجھتے ہیں. تو میں نے سارے ادب کو نچوڑ کر, ماشاءاللہ 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ ہم چل رہے ہیں, تو ہم کرتے ہیں. میں نے ادب میں بھی کہیں شاعروں کو, کہیں افسانہ نگارز کو, ناولز کو, رائٹرز کو, ساری چیزوں کو الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے اس طرح کیا ہے. وہ کمپلیشن کی وہ کتاب بھی انڈر پروسیس ہے, وہ آئے گی. تو اسی طرح ہم نے وہ آئیڈیا کیا. اب
دوسری موٹیویشنز جو ہوتی ہیں، اکثر دوست کہتے ہیں کہ موٹیویشن تو آپ اپنی کریشن ہو. میں نے کہا وہ تو انٹرنیشنل آئیڈیا ہے، مگر ہم نے موٹیویشن کو ادب میں ڈال دیا ہے کہ لوگ ادب کی طرف آئیں، وہاں سے موٹیویشن نکلے. اس کے بعد ان کا تھیم ہم خود نکالتے ہیں، پوائنٹس ہم خود نکالتے ہیں، ان کا ٹائٹل جو کیپشن ہوتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں، وہ ہماری کریشن ہے. تو ان دونوں چیزوں کے کمبینیشن کو ہم نے موٹیویشن کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ لائے ہیں اور چل رہے ہیں. اچھا، ادب اور ترغیب، موٹیویشن کے حوالے سے میں نے آپ کے ایک دو پروگرامز دیکھے ہیں، اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے ابھی بتایا، لیکن ایک جو سب سے اچھی بات مجھے لگی، نہ صرف مجھے بلکہ میں نے آپ کے وہ دیکھا کہ جو آپ کو لائک کرتے ہیں لوگ، آپ نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ چرند پرند جو ہے ان سے بھی موٹیویشن کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے اس کو بھی بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بتایا ہے لوگوں کو. میں چاہوں گا اختصار سے ذرا آپ بتائیے، کیونکہ ان چیزوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ کس طریقے سے یہ چرند پرند جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں کوئی میسیج ان سے یا سبق مل سکتا ہے. بالکل آپ کی اچھی ماشاءاللہ آبزرویشن ہے، آپ نے بہت خوب محسوس کیا. اب یہ چینج ہم الحمدللہ ہم لائے ہیں. اب اگر کوئی لائے گا تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا ہے. اب انسان سے، بڑی شخصیات سے تو موٹیویشن مل سکتی ہے. ایک ہے کہ ہم سکسیسفل کامیاب آدمیوں کو دیکھتے ہیں. مولانا وحید الدین خان سب کہتے ہیں کہ موٹیویشن ناکام لوگوں سے ملتی ہے، ان کی ناکامی سے جو پوائنٹ ملیں گے وہ ہمیں سکھائیں گے کہ کیا ہے. کامیاب آدمی تو چل رہا ہے، وہ تو بتائے گا. تو ہم نے دونوں کے لیے، شخصیات سے مل سکتا ہے، کتابوں سے، موٹیویشن کی کتابیں دوسروں سے. مگر ایک چینج ہم لائے تو کرۂ ارض پر، کائنات پر حیات حیوانات ہے، یعنی ان کی زندگی ہے. چرند پرند، دوسرے جانور ہیں، ہر چیز ہے. جس طرح جنگل میں جتنے بھی جانور رہتے ہیں، ان جنگلوں کے جانوروں کو جن کو ہم پالتے بھی ہیں، مگر ہم ان سے موٹیویشن نہیں لیتے، ہم ان سے انٹرٹین کرتے ہیں یا شوق پورا کرتے ہیں. پھر یہ خیال آیا، حیات الحیوان ایک کتاب ہے علامہ کمال الدین دمیری صاحب کی، تو 2 والیم کے ضخیم ہے، عربک ٹرانسلیٹ ہے. تو جب میں نے پڑھی تو وہاں سے پوائنٹس مجھے ہوئے. پھر سوشل میڈیا سے پھر ان سے کتابیں دوسری نکالی میں نے، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کس چیز میں کیا ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا ہے. اب ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ چھوٹی سی چڑیا میں موٹیویشن کیا ہے، یا سب سے بڑا جانور ہے، خطرناک جانور ہے، خونخوار جانور ہے، شیر ہے. پھر پرندوں میں باز، ایگل آ جائیں. تو اس پہ ہم نے کافی پروگرام کیے ہیں، 2-3 سیشن کیے ہیں ہم نے اسی پہ، کہ ان میں پازیٹیو نیگیٹیوٹی سب چل سکتی ہے. اب آپ تاریخ اوراق میں اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں بڑی بڑی شخصیتوں نے جانوروں کو پالا ہے، ان سے ترقی ہے. انہوں نے آ کر کوئی چیز دیکھی کہ کامیابی کی طرف آئے ہیں. ہم نے ایک کیا تھا کہ چنگیز خان کا جو شکرہ ہے، عقاب تھا، ان سے بڑی ان کی انسیت تھی، وہ ساتھ لے کر چلتے تھے جہاں بھی جاتے تھے. تو اس پہ ایک سیشن کیا تھا، اس سے ایک موٹیویشن بڑی کمال نکلی تھی، بہت سے دوستوں نے سراہا تھا. تو اس کے بعد ہم نے باقاعدہ ایک پراپر سلسلہ کیا ہے، چل رہا ہے کہ جانوروں سے موٹیویشن نکالیں. جانوروں سے ہم سیکھتے ہیں، جانوروں میں کیا کیا چیزیں پنہاں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آفٹر بریک جو ہے وہ ہم آپ کی جو تخلیقی صلاحیت ہیں اس پہ بات کریں گے. میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کے کمرے میں، بلکہ کمرہ نہیں، ایک لائبریری ہے، اس میں مختلف موضوعات پہ بکس ہیں. تو اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ کی اپنی بھی کوئی تخلیق ہے، یا کوئی آپ نے ٹرانسلیشن یا جو بھی ہے کام آپ نے جو کیا ہے، وہ ہم اپنے ناظرین کو بریک کے بعد بتائیں گے. ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھی جاتی ہے کہ کتاب ایک پرانی سی چیز ہے، گئے دور کی بات ہے، کتاب سے وابستگی نہیں. مگر میں یہ بارہا کہتا ہوں، میں نے علم پہ، ادب پہ، معلومات پہ بھی کافی سیشن کیے ہیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم اگر یورپ کو فالو کرتے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ یورپ اس چیز کو فالو کرتا ہے کہ کتابیں پڑھیں، علم سے وابستہ ہوں. ہم کورس کے حد تک کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں. یورپ میں آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت وابستہ ہوتے ہیں کتاب سے. سیٹرڈے سنڈے جب چھٹی ہوتی ہے انجوائے کرتے ہیں، مگر انجوائے میں ان کی وہ کتابیں شامل ہوتی ہیں. ان کی چلتی پھرتی لائبریریز ہیں، وہ لائبریریز بناتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں سے اٹیچ ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امریکن لائبریری جو ہے، برٹش لائبریری ہے، وہ نہ صرف اپنے کتابوں سے لبریز ہے مگر دنیا جہان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. غزالی عابدی صاحب نے اپنے کتابیں، اپنے آباؤ کی 100 کتابیں کمپائل کی ہیں، وہ ہماری ہیں.
विंडो पार्क की हैं, गालिब की वो चीज़ जो हमारे पास नहीं वहाँ है, तो उन्होंने क्यों की है? अगर हम यूरोप को ही फॉलो करें तो वो क्यों है? तो वो इसलिए हैं कि वो किताबों से जुड़े हुए हैं, और हमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किताबों से कोई वाबस्तगी नहीं है। दूसरी, अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ मिलेगी, हम कोई शार्ट कोर्स कर लें, काम कर लेंगे, डिग्री ले लेंगे, काम मिल जाएगा, बिज़नेस कर लेंगे, पैसे मिल जाएगा। तो किताबें पढ़ने से पैसे भी ज़्यादा होंगे, क्या होगा, उससे तो कोई नौकरी नहीं मिलती। मगर मैं आपको बताऊं कि ये जो बड़े बड़े कोर्स करवाए जाते हैं इदारों में, तो ये किस चीज़ के करवाए जाते हैं? आप देखें, बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर हैं, हाथों का उठाव है, बात करना है, स्टैंड होना है, किस तरह गुफ्तगू करनी है, किस तरह आपको स्पीच करना है। इसके बड़े बड़े इदारे हैं, डेल कार्नेगी हाउ टू स्पीक की तो पूरी किताब है। तो दुनिया में बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं, इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेस करती हैं इन्हीं किताबों पर। अब इन्हीं किताबों को लेकर हम चलेंगे। हमारी अगर अपने मुल्क की शख्सियात भी देखा है, सियासी लीडर्स भी देखें, उनकी स्पीच वे आप देखें तो उनकी गुफ्तगू में चार चांद हैं, उनकी गुफ्तगू पॉलिश्ड है, जिन्होंने किताबों से वाबस्तगी रखी है। जिनकी किताबों से वाबस्तगी नहीं है, उनके अल्फाज भी नहीं है, उनके पास बोलना भी नहीं है। तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में इतना मैटर इफेक्ट करती है कि जो चीज़ आप अर्न करने के लिए सोच रहे हैं वो चीज़ इसके सिवा नहीं हो सकती जब तक आपके पास किताब नहीं, अल्फाज नहीं, इल्म नहीं, हवाला नहीं। हम गुफ्तगू करते हैं, आज के दौर का बड़ा अलमिया, कि हमारे पास तशबीहात नहीं, अल्फाज नहीं, हवाले नहीं, मौज़ूआत नहीं। अब नहीं होते तो ये चीज़ें हटकर ज़ातियात हो जाती हैं। तो जब ज़ातियात आ जाए तो उसमें इख्तलाफात आ जाते हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होती। फिर जो दुनिया काम कर रही है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पे, नेगेटिव माइंड, मुस्बत सोच, मनफी सोच, तो ये चीज़ें तब जन्म लेती हैं जब हमारे पास इल्म नहीं होता, अदब नहीं होता। अदब हमें उठना, बैठना, ओढ़ना, बिछोना, बात करना सब अदब से कहता है। जब तक हमें ये इल्म नहीं आएगा तो हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, या अपनी शख्सियत को पॉलिश नहीं कर सकेंगे, या लोग हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होंगे। शख्सियत की तामीर, बेशुमार किताबें, बहुत सारे जो मैंने देखा है लोग हैं इस पे नशिस्तें करते हैं। यहाँ पर जो आपने बात की है कि शख्सियत के हवाले से, फिर मैशियत के हवाले से, कि अदब को या जो मुताला लोग करते हैं, लोग समझते हैं कि शायद इसकी जगह अगर हम अपने कुछ घंटे कमर्शियल उसमें देखें तो हमें कुछ मुआशी तौर पे उसका बेनिफिट हो सकता है। लेकिन हकीकत पसंदी ये है कि जो हम देखते हैं, आपको भी मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का प्रोग्राम था। मैं किसी और मिसाल की तरफ जाने की बजाय जो मैंने देखा वही आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि कॉरपोरेट सेक्टर के लोग थे, एक मकामी होटल में आपने उसमें जो मोटिवेशन पे, अदब पे बात की। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा है कि वो जब प्रोग्राम का इख्तिताम होता है तो उसमें मुशायरे का या किसी अदबी नशिस्त का एहतमाम करते हैं, ताकि वो जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है या 1 दिन की कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो जहन आपका थक जाता है या तमाम, उसको एक थोड़ा सा जहनी आपकी जो एक एक्सरसाइज है उसके लिए वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ का एहतमाम करते हैं। और उसमें जो लोग आते हैं वो अगर देखा जाए तो मुआशी तौर पे या उनको जो पे किया जाता है वो एक ठीक ठाक हैंडसम अमाउंट जो है वो उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अदब से मुंसलिक लोग हैं उनको मुआशी तौर पे कोई आसूदगी नहीं है, बल्कि आज के दौर में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ये लोग नायाब हो गए हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि ये जो सूरत हाल है, जो आपने भी एक प्रोग्राम मैंने देखा है, मुख्तलिफ और भी जगहों पे आप जाते हैं, तो अब कुछ समझ रहे हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ लोग जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अच्छा आपने हाईलाइट किया। मैं एक पॉइंट बताता हूँ, उस पर हमने सेशन भी किया है इसके बाद। एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पर बाद में आता हूँ। 2 चीज़ें बहुत इम्पेक्ट करती हैं हमारे को। 2 इम्पेक्ट क्या करती हैं? एक तो नेचर है, दूसरी ओरिजिनलिटी। 2 चीज़ों पे हमने इस पे अलग सेशन किए हैं, ओरिजिनलिटी पे, कि नक्काली कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो उसकी शख्सियत आगे होती है, हम पीछे होते हैं। तो हम क्या हैं कि हम मगरब के नकाल हैं, शख्सियतों के नकाल हैं,
ہم کہتے ہیں فلاں کی آواز تو بالکل ہی رفیع جیسی ہے، فلاں کی آواز تو کشور، مگر وہ کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ وہ نقال ہے. تو جب ہم نقالی کریں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. آپ نے جو حوالہ دیا 2018 میں آئی سی ایم کا پروگرام ہوا تھا، ماشاءاللہ سارے کارپوریٹ کے لوگ تھے، تو وہ آئی کیپ کا تھا. تو اس میں نو ڈاؤٹ وہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی، اس میں انگلش زبان تھی، ساری تھی، مگر میں نے اسپیچ اردو میں کی تھی. اب آتے ہیں اوریجنلٹی پہ، جو آپ بھی ماشاءاللہ موجود تھے تو لوگوں نے انجوائے کیا یا اپریشیٹ کیا. وہ اس وجہ سے کیا کہ ہم اوریجنل اپنی زبان میں تھے تو وہ ایزی فیل کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ آ گئی. دوسری ہم آتے ہیں کہ کاپی کرنا. ہم کاپی کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بہتر کسی کو کاپی کر لیں گے، ہم اپنا اسٹائل نہیں بناتے. اسٹائل کس میں ہونا چاہیے؟ زندگی کے پریکٹیکل لائف میں، اپنے شعبہ جات میں، اپنے کام میں، اپنی اسٹڈی میں، اپنے موضوعات سے. اب اگر میں سمپل موٹیویشن کو لیتا، جو موٹیویشن چل رہی ہے تو چل سکتے تھے سمپل، مگر میں نے ادب کو ساتھ لیا. ادب میں بھی انٹرنیشنل نیشنل سارا لیا، اس میں بھی سارے شعبات لیے. لوگ سمجھتے ہیں شاعری ایک چسکا ہے یا سن کے، مگر شاعری ایک پیغام ہے. آپ کو میں بتاؤں، دنیا کی جو مایہ ناز کتابیں جو دنیا میں چل رہی ہیں، مولانا روم کی شاعری ہے، حکایت سعدی شاعری ہے، فارسی کی شاعری ہے، تو فردوسی کا شاہ نامہ لے لیں. تو اس طرح کی دنیا کی بڑی کتابیں، آپ شیکسپیئر کی لے لیں، شیکسپیئر کو دنیا مانتی ہے، وہ بھی شاعری ہے، ڈرامے بھی انہوں نے لکھے ہیں. تو ہم ادب کو شاعری سے الگ نہیں کر سکتے. پھر شاعری کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وقت کر دیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہے. اب آتے ہیں ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، جو آپ نے بات کی، یہ اس پہ بھی ہم کچھ سیشن کر چکے ہیں دنیا میں. تو میں نے 10 پوائنٹ تھے، اس میں 2-3 ڈیل کارنیگی کے بھی تھے، دوسرے کچھ اپنے تھے، کچھ میں نے کوٹیشنز کیے تھے، میں حوالے دیتا ہوں، ان کے بتاتا ہوں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہماری سمپل پرسیپشن سوچ یہ ہے کہ پرسنالٹی کیا ہوگی؟ اچھے کپڑے یا قیم خواب کپڑے، اچھا جوتا، واچ ہو، لیڈیز میں کوئی نیا برانڈ ہو، بڑا برانڈ ہو کپڑوں کا، دراز قد ہو یا صحت اچھی ہو. یہ ہو گئی پرسنالٹی. گاڑی ہو، یہ سارے لوازمات ہیں. تو ہمیں لوگ اس پہ ترجیح بھی دیتے ہیں، پرسیپشن بھی کرتے ہیں کہ یہی چیز ہے. تو یہ تو ہم پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چاہیے، پرسنالٹی نہیں چاہیے. اب ہم اگر کسی اچھے اداکار کو فالو کر کے کھڑے ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے تصویر ایک اچھی آ جائے گی. آؤٹ پٹ کیا ہوگا کہ ہم اس شخصیت کو لے کر کریں، ڈیولپمنٹ کریں، آگے بڑھیں. تو اس میں نے 10 پوائنٹ تھے. تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ادب سے وابستہ رہیں. جب تک آپ ادب سے، علم سے وابستہ نہیں ہوں گے تو یہ چیز آپ کی شخصیت میں نہیں آئے گی. آپ کوئی بھی شخصیت اگر نام لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اسپورٹس میں، آپ سیاست میں، آپ فلم انڈسٹری میں کوئی بھی شخصیت لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اچھی شخصیت آپ سمجھتے ہیں وہ علم سے وابستہ ہے. جس کو آپ سیاست میں، فلم میں، اسپورٹس میں، دوسری چیزوں میں اچھے نہیں سمجھتے، وہ نہیں ہے. تو کیا نام لیں، کتنے نام لیں؟ تو یہ شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہمارے اسی ادب سے ہے. اس کے بعد آ جائیں کہ تربیت ہے، ہمارے ایٹیکیٹس ہیں، بات کرنا ہے، اس میں بہت سے اور ایلیمنٹس ہیں. تو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں جو ہماری مسکنسپشن ہے کہ کلچرل فیکٹس، گراؤنڈ ریئلٹیز ہر ایک کی الگ ہیں. مرزا غالب نے کہا تھا کہ لکھنؤ سے دلی تک اگر 10 کلومیٹر بھی دور جائیں تو کلچر الگ ہے. آپ کراچی میں دیکھ لیں، ہر علاقے کا کلچر الگ ہے. پھر کہتے ہیں کہ زبان کا بگاڑ لازمی امر ہے، لازمی چیز ہے، وہ تو ہوگی. تو اب زبان کا بگاڑ یا کلچر کا، اس میں میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا چیز کرتی ہے کہ آپ لکھنؤ ہوں، دلی ہوں، کراچی میں ہوں، انٹیریئر میں ہوں، پورے پاکستان میں ہو، دنیا میں ہو، آپ کی اپنی ایک نمائندگی ہو جس پہ پھر دوبارہ آئیں گے کہ آپ کی جینین شخصیت ہو. وہ جینین شخصیت ہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ نیا ٹرینڈ سیٹ دیں گے، نئی چیز دیں گے. ایک چیز سے آدمی اکتا جاتا ہے چاہے کتنی اچھی ہو، جب تک آپ کے پاس خیالوں کی ویرائٹی نہ ہو. خیالوں کی ویرائٹی بھی تب آ سکتی ہے جب آپ علم ہو. دنیا میں شخصیات دیکھ لیں، ہسٹری میں شخصیات دیکھ لیں آپ. ہم انڈو پاک کی ہسٹری پہ میں اکثر سیشن مختلف اینگل سے کرتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ مغلیہ ہسٹری، آج کل تو ترک سلطنت کا بھی چرچا ہے، تو میں مغلیہ سلطنت میں آپ دیکھ لیں
کہ سارے مغلیہ بادشاہوں میں سب سے مضبوط حکومت کس کی تھی؟ مضبوط حکومت اکبر بادشاہ کی، آئین اکبری، تو اس کے 9 رتن تھے. جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گیا، مذہب سے وابستگی بھی، مگر مضبوط جو دنیا کا سپر پاور ملک جس نے بنایا وہ اکبر بادشاہ ہے. اکبر بادشاہ کیوں ہوا؟ اکبر بادشاہ تو بچہ تھا مستند پہ بیٹھا، اس کی والدہ جودھا بائی ہیں وہ سے ٹرین کر رہی ہیں، پھر مضبوط کیسے؟ مگر جب وہ میچور ہو کے ماں کی تربیت میں آگے بڑھا تو اس نے سمجھ لیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پوائنٹ پہ غور کیجئے گا، وہ سمجھ گیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے پاس صرف تربیت ہے. تو اب وہ علم کہاں سے آئے؟ اس نے اپنی کابینہ میں، جس طرح منسٹریز میں ہم ایڈوائزر رکھتے ہیں، منسٹر رکھتے ہیں، اس نے 9 رتن کا کانسیپٹ کیا. یعنی کسی تاج میں 9 نگینے ہوں تو وہ آپ دیکھیں وہ اپنی فیلڈ کے بڑے کمال تھے. یعنی یہ بھی ایک چیز ہے کہ میں کس کو ڈسکور کروں، کسی کو اپنی کابینہ میں دست شفقت میں لے آؤں. تو جو 9 رتن ہیں، ابوالفضل فیضی، اب موسیقی میں تانسین، مان سنگھ، اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں. تو آپ دیکھیں علم و فضل، علم سب سے وابستگی ہے. اگر تانسین ہے تو علم سے وابستگی ہے، مان سنگھ ہے تو علم سے وابستگی، وہ بھی عالم فاضل ہے، ملا ابوالفضل فیضی دونوں بھائی ہیں تو علم سے وابستگی. یہ جب سارے نگینے جڑتے ہیں تو ایک تاج ہونا. تو ادب تھا تب وہ سپر پاور تھا، تب مضبوط اکبر بادشاہ تھا، کسی اور کی اتنی مضبوطی نہیں تھی. تو یہ ساری اکبر بادشاہ کی شخصیت، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسی پہ بیس کرتی ہے. سارے مغل شہنشاہ بادشاہوں میں سب سے، اسی لیے اسے مضبوط اور اچھا کہا جاتا ہے. اچھا عبدالرحمن صاحب، میں یہ آپ کی لائبریری پہ غور و فکر کر رہا تھا دوران گفتگو. اس میں ماشاءاللہ مختلف جو زندگی کے شعبہ جات ہیں ان کے حوالے سے بکس دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کا جو اپنا پیشہ ہے وکالت، اس کی کتابیں مجھے شاید ہوں لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہی. تو جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میری ادبی جو تھوڑی سی ہے کنٹریبیوشن کوئی زیادہ نہیں ہے، مگر لوگوں نے عزت دی ہے، ان کا بہت مان ہے کہ میں نے سب سے پہلے کالم شروع کیا تھا سندھی اخبار کاوش سے. تو کاوش کے بعد خبروں، پھر اس کے بعد امت میں کافی میں نے آرٹیکلس لکھے. تو وہ آرٹیکلس بھی سیاسی نہیں تھے، وہ نثر نگاری تھی، نثر میں تھے. تو میں نثر میں کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ان کو ڈالتا تھا، تو اچھا خاصا اپریشیٹ ہوا. تو اس میں امت میں بھی یہی سلسلہ تھا. اس کے بعد پھر مصروفیات زندگی تو اس کی طرف زیادہ نہیں آئے. کتابوں کی طرف تو میں اپنی سندھی میں کافی شاعری ہے، اگر چھاپا جائے تو 2 کتابوں کا مجموعہ بن جائے، تو وہ بھی ہیں پینڈنگ میں. اس کے علاوہ میں نے ایک بشیر جمعہ صاحب کی موٹیویشن کی کتاب ہے، اس سے ٹرانسلیٹ کیا ہے، ہائی وے ٹو سکسیس. تو یہ کتاب ہے آپ کے سامنے ہے. ان کو میں نے کہ میں نے بی کام کی ہے، اس کے بعد ایم بی اے بھی کیا ہے فائنینس میں، اس کے بعد پھر LLB کی طرف آئے ہوں. تو ہماری اکاؤنٹنگ میں ایک ٹرمنالوجی ہے، وہ کہتے ہیں گھر الگ اور دکان الگ. یہ دونوں ٹرمنالوجی الگ الگ ہیں. تو اب گھر میں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ادبی کتابیں ہیں جن سے وابستگی ہے. گھر آنا ہے تو گھر الگ، دکان کی باتیں نہیں، کام کی باتیں نہیں، پروفیشنلزم نہیں. تو جو آفس ہے ہماری، وہاں قانونی کتابیں ہیں، وہیں ڈرافٹنگ ہوتی ہے، وہیں کیسز بنتے ہیں، تو وہیں ہے ڈسکشن ہوتی ہے. تو یہاں آ کر ہم پھر ان سیکشنز میں الجھ جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ زندگی کا دھاگا جو ہے وہ الجھا ہی رہے گا. تو یہاں ادبی کتابیں ہیں. یہاں میں نے کوشش کی ہے، میری لائبریری چھوٹی سی میں سب سے پہلے میرا مطالعہ مذہب کا ہے، تو وہ قرآن، احادیث وغیرہ ساری ماشاءاللہ کتابیں ہیں، اردو میں ہیں اور سندھی میں ہیں. اس کے بعد سندھی ادب ہمارا سمجھیں کہ گھر کا ادب ہے. تو اس کے بعد سندھی ادب میں بھی ہر ورائٹی ہے، شاعری ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے، ہسٹوریکل ہیں چیزیں ہیں، فلسفہ ہے. اس کے بعد پھر اردو ادب ہے. اردو ادب میں کوشش ہوتی ہے، میرے سارے شعبہ جاتے ہیں کہ فلسفہ بھی ہو، ہسٹری بھی ہو، شاعری بھی ہو. پھر انگلش میں 2 پورشن آپ دیکھیں گے. انگلش میں جو رائٹرز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کلیات ہی مل جائے، ساری ورکس مل جائے، کمپلیٹ ورکس جسے کہتے ہیں. تو وہ شیکسپیئر کا کمپلیٹ ورک بہت مشکل سے ملتا ہے، وہ کم پتہ ہے کہ ان کا مکمل کام کتنا ہے. وہ کتابیں اس طرح کی، تو وہ انگلش ادب ہے.
پھر فارسی ادب دنیا کا دوسرا ادب بلوچی ہے، پشتو ادب ہے، ان کی ٹرانسلیشن میں بھی کتابیں ہیں. تو یہ ساری ایک کمبینیشن یا گلدستہ ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے چیزیں پک آؤٹ کریں اور ان کو پھر شیئر کریں لوگوں تک اور ڈسکس کریں. تو یہ تو ادب کا ہو گیا. اب پروفیشنل ایک الگ چیز ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے. بہت اچھا آپ نے بیلنس کیا ہے ان چیزوں کو کہ آپ کا جو شعبہ ہے اور جو آپ کا شوق ہے یا آپ کا جو ایک موٹیویشن کا سلسلہ ہے. اچھا میں اب تھوڑا سا جو اس وقت حالات ہیں پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھیں ایک سینیریو چینج ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے لوگ جو ہیں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. صرف ایک طریقہ کار میں چینج آ گئی ہے، وہ بھی سیفٹی میجرز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. تو ادب کے حوالے سے جو پروگرام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب زوم پہ آن لائن اور اس طریقے سے سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اختصار سے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ادبی تقریبات یا ادبی نشستیں، ادبی پروگرام جو ہو رہے ہیں تمام، تو کرونا کی وجہ سے کیا ان پہ اور ان شخصیات پہ، ظاہر ہے کہ ان کا ایک معاشرہ بھی سلسلہ ہے، کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اس پہ اثر پڑا ہے؟ دنیا میں جب بھی ہماری اس گلوبل ورلڈ میں کہیں دنیا میں آفات آئی ہیں، اس طرح کے وبائیں آئی ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ نقصانات ہوتے ہیں، دورست نقصانات ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک نیچرل فیکٹ ہے. اس نیچرل عذاب کو یا فیکٹ کو تو درگزر نہیں کیا جا سکتا. ملینئرس، کروڑپتی کروڑوں میں سے لکھپتی، لکھپتی میں کروڑپتی، یہ ایک ہے. آپ دیکھیں اس وبا سے پھر کچھ نئے شعبہ جات جنم لیتے ہیں، نئے پروفیشنز، نئے کام، جیسے ماسک کا ہے، ویکسینیشن کا ہے. تو پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ذریعہ معاش مل جاتا ہے. تو یہ قدرت کا ایک میکینزم ہے. تو اس کو ہم گلومی وے میں، اگر افسردہ وے میں لیں گے تو پھر تو وبا ہی رہی، ہم موومنٹ نہیں کر سکیں گے. یہ وبائیں رہتی ہیں، ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، پولیو کے قطرے پی رہے ہیں، پیرالائز ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. تو ماتا ہے اس کا ہم دیکھتے تھے. تو اس طرح یہ ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ اب ایڈجسٹ ہونا ہے، رہنا ہے. تو کس طرح رہنا ہے، یہ ہمارا وے آف لائف ہونا چاہیے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے کرنا چاہوں گا کہ اس میں موٹیویشن بھی ہمیں بہت زیادہ ملی ہے. اگر ہم اس کو مثبت وے میں لیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں لوگوں سے جب بات چیت ہوتی. تو آپ اس کو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو بھی ذرا ایڈ. ہاں، میں دوسرے پوائنٹ اسی پہ آ رہا تھا کہ سب سے پہلے موٹیویشن انسان کے لیے کیا ہونی چاہیے کہ زندگی میں کیا چیز ہو. جیسے غبارے میں ہوا ہی ہے، ہوا نہ ہو تو غبارہ ہی نہیں ہے. تو انسان کے اندر جو غبارے میں ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہوپ، ہے امید ہے. تو اب جس دن انسان اپنی امید کو کھو بیٹھتا ہے تو خودکشی کرتا ہے، یا زندہ لاش کہلاتا ہے، یا معاشرے میں ایک جگہ پڑا رہتا ہے. ہم جو زندگی میں کہتے ہیں کہ سب کچھ کر لیا، اب عمر ختم ہو گئی، تو یہ سمجھے کہ ہوپ کو اپنے ہاتھ سے ختم کر لیتے. امید انسان کی زندگی ہے. تو وبا ہو یا عام زندگی ہو، عام حالات ہوں، سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں امید کے ساتھ جینا چاہیے. جب ہمارے پاس ہوپ نہیں ہوگی تو امید نہیں ہوگی. تو اس منظر نامے میں خاص طور پر جب بھی ہمیں یہ لگے کہ ہم فرسٹریشن میں آ رہے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو سمجھے کہ ہم امید کو کھو رہے ہیں. تو امید کا نام زندگی ہے. ہم جو یہ کام کر رہے ہیں چھوٹا موٹا، یہ وہی ہے کہ آپ امید کے ساتھ رہیں. دوسری چیز، انسان ہوپ کے بعد، امید کے بعد اگر اپنے اندر خوف رکھے تو پھر دوبارہ وہ دوسرا حملہ جسے ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے. ہمارے اندر جب خوف نکلے گا تو زندگی رواں دواں ہوگی. ایسی چیزیں ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں. خوف جب ہم اپنے اندر سے نکال لیں گے تو زندگی کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے ہوپ، پھر خوف. یہ دو چیزیں، امید ہو اور خوف نہ ہو تو زندگی چلے گی. تو یہ منظر نامہ ہے. آج ہو، کل ہو، زندگی کا کوئی بھی دور ہو، تو اس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ بساتھ ہیں. ابرو صاحب، آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو مہینہ ہے اگست کا، ظاہر ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس مہینے کی بڑی امپورٹنس ہے. 14 اگست کی آمد ہے. ملک بھر کیا دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہ مختلف حوالوں سے آج 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے 14 اگست کے حوالے سے؟ ظاہر جشن آزادی ہے، اور چونکہ آپ جو ہے وہ شاعری بھی کرتے ہیں،
तो इस हवाले से एक छोटा सा मैं मैसेज चाहूँगा, और अगर शायरी की शक्ल में हो तो वो दी बेस्ट हो जाएगा, या अपना कोई कलाम जो है इसी में ऐड कर दीजिएगा। सबसे पहले बात ये है कि इस अगस्त के महीने में जो हमारी आज़ादी का माह है, दिन है, तो उस पर हम हर साल उसी दिन सेशन भी करते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम पॉइंट ये है कि आदमी एक घर में रहता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है न्यू जनरेशन आती है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको नहीं मालूम होता कि इसमें कौन सी ईंट, कौन सा गहरा, कौन से मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, तो वो तो एक घर बना हुआ समझते हैं। तो अब ये बड़ों की ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी इम्पोर्टेंस उन्हें बताएं कि क्या चीज़ है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब अगस्त हो तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। इसीलिए हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं कि जंग आज़ादी 1857 और उसके बाद तहरीक पाकिस्तान, फिर तहरीक खिलाफत और बहुत सी मूवमेंट्स हैं, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए और लोगों को इस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। शेख हयात साहब कहते हैं कि अगर हमें पार्टीशन के दर्द को समझना है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है तो हमें जंग आज़ादी पे ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना चाहिए और हर एक के लिए ज़रूरी है। तो अब ये तो हमारी अगस्त की और हमारे इंडो पाक के हिस्ट्री पे बेस और हमारी सारी हिस्ट्री पर फोकस हो गई। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम किस तरह आज़ाद हुए और उसके बाद दूसरे हमारे हीरोज़ क्या हैं। हमारी बहुत ज़्यादा ये बदनसीबी है कि हम किसी मिसकंसेप्शन में मुब्तला होकर ये नहीं समझते कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, हमारी शख्सियात कौन हैं और किन शख्सियात को हमें फॉलो करना है और किन को नहीं करना। तो इसीलिए हमारी ये पार्टीशन की बात सबसे अहम है और उस पर मुताला भी बहुत है। बहुत शुक्रिया अब्रो साहब, आपने अपना कीमती वक्त पाकिस्तान को दिया। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे हम किसी और मौजू पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लाए।